हमारा जो ऑडियंस है, इससे पहले ये सवाल उनके लिए पूछ लेती हूँ, खासकर हिंदुस्तानी और हो सकता है पाकिस्तानी ऑडियंस को भी ये सुनने में दिलचस्पी हो कि ये बताइए कि अब जो ईरान ने ऐलान किया कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, आप ये कह रहे हैं, और उधर अमेरिका का ब्लॉकेड जारी है और आप ये कह रहे हैं कोई रियल नेवल ब्लॉकेड नहीं है वो। तो मुझे ये बताएं कि इन एक्चुअल टर्म्स क्या हिंदुस्तानी जो जहाज़ हैं पानी के जो लेकर आ रहे हैं तेल और जो नेचुरल गैस, वो आ सकते हैं अब क्या हिंदुस्तान की तरफ, या पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं? क्या ये कहना दुरुस्त होगा? जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान है, तो उसमें जब उन्होंने कहा कि तमाम जो कमर्शियल वेसल्स हैं वो आ सकती हैं, तो बिल्कुल आई थिंक उसमें वो पाकिस्तान के शिप्स हों या हिंदुस्तान के हों, और उन्होंने कहा कि जो डेज़िग्नेटेड रूट या जो ईरान की अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, तो अगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान अगर आप सामने रखें, तो उसको देखते हुए तो मेरा ख़्याल है कि कोई उसके अंदर रुकावट नहीं है, और प्रैक्टिकली तो ऐसा होना चाहिए। और उसमें और मैं इसलिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान को अहमियत दूँगा, क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर का जो बयान है, मैं अगेन वो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, वो कोई उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू नहीं दिया, बिकॉज़ वो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो आईएसपीआर उन्होंने स्टेटमेंट इश्यू किया है, 3 दिन वहाँ पर वो रुके हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर बड़े रिस्क भी थे, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ 3 दिन अगर तेहरान में थे, तो उसका जो सबसे बड़ा पर्पस था कि बैक एंड फोर्थ अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी इश्यूज हैं, और 2 इश्यूज हमने देखे जो पहले मुज़ाकरात का दौर था, स्टबलिंग ब्लॉक था। एक लेबनान की सीज़ फायर वाला, लेबनान की सीज़ फायर होती है, और उसमें बिल्कुल जो ईरान का वो मुतालबा था, फिर जब उन्होंने वो मुतालबा पूरा किया, जब 10 दिन की सीज़ फायर हुई, तो उसके बाद फिर ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट आया। तो ये सारी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। तो क्योंकि अभी थोड़ी सिचुएशन अनसर्टेन है, प्रैक्टिकली आई थिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ गिवन ईरान का जो इस वक्त स्टांस है वो ओपन है। ओवरऑल जो सिचुएशन मेरे ख्याल में क्लैरिटी तभी आएगी, या जब एक हम हतमी या एक एक फाइनल डील की तरफ बढ़ेंगे। बट ओवरऑल ये मैसेज कन्वे करना आई थिंक ईरान की तरफ से भी बड़ा जरूरी था कि देखिए जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन है, ताकि वो जो टॉक्स की जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। दोनों तरफ से पॉस्चरिंग हो रही है। रियल डील पे मैं आती हूँ। बहुत सारे हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस रियल डील में ही असली डील पता चलेगी कि किसको हम क्या कह रहे हैं। ये बात तो बहुत साबित हो चुकी है कि अमेरिका अब एक बड़ा सुपर पावर तो नहीं रहा, बड़ी पावर तो हमेशा रहेगा, लेकिन एक सुपर पावर के उसकी पूरे स्टेटस को एक झटका मिला है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, ईरान भी एक बड़ा सुपर पावर बन गया है। ईरान के अलग अलग जो हैंडल्स हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। उसकी कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ये एक ऐसे, मैं कहूँगी एक ऐसे छोटे प्लेयर या कमज़ोर प्लेयर का एक बड़े प्लेयर को हरा देना या हराते हुए दिख जाना, उसकी ये पॉस्चरिंग है? वाकई आप देखते हैं कि इसमें एक फैक्चुअल कोई रियलिटी है? लेकिन उससे पहले मुझे क्यूरोसिटी ये है कि ये बताइए, इस पूरी तस्वीर में हमने जो अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई हैं, सुप्रीम लीडर ईरान के, ईरान की हुकूमत के ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनको हमने नहीं देखा, ना कोई तस्वीर, ना कोई बयान। आप कह रहे हैं कि 3 दिनों से, ज़ाहिर है आसिम मुनीर साहब वहाँ मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस सब के दौरान वो क्यों नहीं दिखे, और क्या इसको एक्चुअल माना जाए, हकीकत माना जाए है, जबकि हम नहीं देख रहे हैं कि अयतुल्ला मुज्तबा की तरफ से कोई बयान, चलिए तस्वीर उनकी नहीं आ रही, कोई बयान ही आया होता, मुलाकात हुई होती आसिम मुनीर साहब से? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये तो हमें पता है कि वो बताया जाता है कि इंजर्ड थे, वो ज़ख्मी थे, जो अमरीकी और इज़राइलियों ने उनके ऊपर जो भी हमला किया था। लेकिन उनके वेयर अबाउट्स का, उनका क्या स्टेटस है, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो इंजर्ड ज़रूर हैं, बट इन अ पोज़ीशन के वो मामलात को देख सकते हैं, मीन के लोगों से मिल सकते हैं। बट वो मिस्ट्री है। आई थिंक किसी को इसकी रियलिटी का नहीं पता, आइदर सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली इज़राइल ने ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो भी सक्सेसर है, जो ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे, तो उनको वो बिल्कुल वो निशाना बनाएँगे। लेकिन ओवरऑल हमें नहीं पता कि क उसके हवाले से, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, कि चलें कोई रिकॉर्डेड मैसेज भी आ सकता है, कोई ऑडियो मैसेज भी आ सकता है। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका हमें अभी पता नहीं है, और आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी वहाँ पर 3 दिन रुके हैं, तो कुछ मुलाकातें जो उनकी पब्लिकली हमें पता है, मे बी ये भी इत्तलात हैं कि कुछ उनकी सीक्रेट मुलाकातें और खुफिया मुलाकातें हुई हैं, और ज़ाहिर है कि अगर वो खुफिया मुलाकातें किन-के साथ हुई, उनको पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और इसी वजह से शायद एक और जो इसमें जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि ईरान के साथ डील करने में, कि वहाँ पर ईरान का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस का सिस्टम है। जब उनके सुप्रीम लीडर जो मेन जब उनकी असैसिनेशन हो गई,
تو وہاں پر اب کون ریئل پاور سینٹر ہے، کون الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں تو شاید ان لوگوں سے ملنے گئے ہیں جو اسلام آباد نہیں آ سکتے، جو ادروائز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، جو ان کے کنسرنز ہیں، جو ان کے باقی ایشوز ہیں، تاکہ وہ ان کو ایڈریس کر سکیں۔ جی ہاں، اب اگلا سوال کامران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو دلچسپ لگے یہ سوال۔ آپ یہ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم اور آپ دونوں جرنلسٹ ہیں، اور ہم جو ہے تتھا کتھت کوما میں انورٹڈ کاماز میں ہم دشمن دیش سے آتے ہیں دونوں۔ یہ بھی دیکھیے ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ میں اور آپ دونوں بات چیت کر رہے ہیں یہاں پر زوم کے ذریعے، اسٹریم یارڈ کے ذریعے، تو یہ بھی میں کہوں گی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ ہم بات کر پا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ ہماری حکومتیں نہیں چاہتی کہ کوئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ بات چیت ہو، امن ہو، میں بھی یہی چاہتی ہوں ایک امن پسند ایک شخص کے طور پر، آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے، لیکن ہماری حکومتوں کے کچھ بھی ایکشن کرنے سے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امن چاہتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی چیز میں جو لیئرز ہیں ان کو دیکھنا ایک جرنلسٹ کا فرض ہوتا ہے۔ سرحد کے اس پار بھی اس پار بھی ہم دیکھتے ہیں ریشنلسٹ نہیں ہیں، صرف نیشنلسٹ ہی ہیں جو صحیح بات نہیں بتا پاتے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں عاصم منیر صاحب 3 دن سے ایران میں ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کئی دن سے لگاتار جو ہیں سعودی عرب سے لے کر یو اے ای، قطر، ٹرکی، ان سب جگہوں کا دورہ، ایسا لگتا ہے کہ پوری کنٹری کی انرجی اس میں لگی ہوئی ہے کہ یہ بات چیت ہو جائے۔ تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ امن آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، لیکن پاکستان کی حکومت کا اتنا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک تو جس سے پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے، اور پاکستان کی جو پراکسیمٹی ہے ایران کے ساتھ، پھر ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں، پھر جو یہ کانفلکٹ ہے وہ اگر یہ زیادہ ڈریگ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے ود گلف کنٹریز ایران کے ساتھ، اس کا بیلنس مینٹین کرنا، اور پھر آئی تھنک جو پاکستان کو سم ٹائم، اور یہ رسک بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ حالانکہ میڈیٹر کا یا فیسیلیٹیٹر کا اس کا الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو نہیں ہے اگر دو جو پارٹیز ہیں وہ خود اگری نہ کریں، بٹ کہیں نہ کہیں وہ رسپانسبلٹی اس کے اوپر آ بھی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا بولڈ اور ایک رسک لیا ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب جو گلوبل آرڈر ہے وہ اب آپ کو ایک ڈس ارے میں نظر آتا ہے، کوئی یو این کہیں دکھائی نہیں دیتا، کوئی جنیوا کہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ یورپین پاورز آپ کو بیچ میں نظر نہیں آتی، اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ ہیں، کہ ان کے ساتھ کام کرنے سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں باقی ورلڈ لیڈرز، بیکاز ہی از انپریڈکٹیبل۔ سو پاکستان ٹک دیٹ رسک، اس میں ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا، اور بیکاز پاکستان اوور دا ایئرز گلوبل اگر ہیڈ لائنز میں رہا فار آل دا رانگ ریزنس، یہ شاید پہلا موقع ہے کہ پاکستان فار گڈ ریزنس، اور اس کے لیے پاکستان کو کوئی پی آر بھی نہیں کرنی پڑی۔ آئی ہیو ٹو سے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو چیز میں نے نوٹ کی اس گورنمنٹ کی، وداؤٹ اینی بائس، انہوں نے اپنے رول کو، عام طور پر پاسٹ میں ہی ہوتا تھا کہ ہم چھوٹا سا کوئی رول پلے کرتے تھے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے۔ دے آر ویری ٹائٹ لپڈ، دے آر ناٹ سیئنگ کہ جی ہم کو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، دے مین بزنس، وہ کوائٹلی، اور ادھر میڈیا میں ڈبیٹ بھی بہت زیادہ چلی کہ جی انفارمیشن نہیں دے رہے، انفارمیشن کا فلو نہیں ہے، بتا نہیں رہے۔ تو ہماری اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہم میڈیٹر ہیں، اور ہم اگر آپ کو منٹ بائی منٹ اپ ڈیٹ دیں گے تو ہماری تو پوزیشن کمپرومائز ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو پاکستان کا جو ایک تو جو انٹرسٹ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو، کیونکہ آلریڈی آپ نے دیکھا انڈیا میں بھی اور ادھر بھی جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان میں تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا، صرف 20-25 دن کے اندر آپ کو جو فیول کی پرائسز ہیں اس میں 72% انکریز کرنا پڑا، اور پاکستان از لائک اے اسٹرگلنگ اکانومی، آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے علاوہ انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ بے شک آپ اس کانفلکٹ کا ڈائریکٹ حصہ نہ بھی ہوں، لیکن جو اس کا اکنامک فال آؤٹ ہے وہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں آئی تھنک جس نے پاکستان کو پرسویڈ کیا کہ وہ اس سارے پروسیس میں انوالو ہوں، اینڈ دین امپورٹنٹلی ڈونٹ فرگیٹ کہ پاکستان کے پاس ایک یونیک لیوریج ہے۔ کون ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ جس ملک کا آرمی چیف تہران جائے، 3 دن وہاں پر رہے، اس کو ریسیپشن بھی ملے، تمام آڈینس میں ملے، ایٹ دا سیم ٹائم وہی آرمی چیف یا وہی ملک جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فون اٹھائے، فون لگائے، اس کے ساتھ بات بھی کرے؟ کسی کے پاس بھی ایسی یونیک جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان اس یونیک جو لیوریج ہے اس کے پاس، اس پہ ایک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اینڈ کوئکلی جو آپ حکومتوں کی، انڈیا پاکستان کی بات کی، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ یس ہمارے اختلافات ہیں، ایوری بڈی نوز دیٹ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پاکستان کی کامیابی ہے وہ انڈیا کا فیلئر ہے، یا انڈیا کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کا فیلئر ہے۔ زیرو سم گیم نہیں ہے۔
اور انفارچونیٹلی میرے خیال میں ہم نے اپنے جو تعلقات کو اس لیول پر لے گئے ہیں کہ شاید اب بالکل ایک چھوٹا سا روم، بیکاز میں بہت عرصے سے کور کر رہا ہوں، ورسٹ کیس سینیریو میں بھی ایک تھوڑی سی کرٹسیز ہم مینٹین رکھتے تھے، اور تھوڑا سا ایک ہمارے یہاں بلکہ میں ایک ویسے آن لائٹر نوٹ یہاں پہ آپ کے جو ہائی کمیشن کے لوگ ہیں، ہر دفعہ وہ دیوالی پہ نا ہمیں وہ کاجو کتلی بھیجا بھیجا کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے وہ بھی نہیں بھیجی، تو میں نے بلکہ ان سے گلا بھی کیا. میں نے کہا کہ اب جہاں تک لیول آ گیا کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا چھوڑ دیے، تو مطلب مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنا ڈاؤن چلے گئے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں بھی ہم اب اپنے آپ کو جو کرٹسیز ہیں وہ بھول گئے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا دونوں ملکوں کو. اور عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ملکوں کے علاوہ عام لوگ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں ہندوستان اور پاکستان میں جو ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی حکومتیں جو بھی کریں. خیر کسی اور دن کے لیے اس ڈسکشن کو رکھتے ہیں، لیکن اس آرگیومنٹ کو آپ کتنا مانتے ہیں کہ پاکستان دباؤ میں ہے؟ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتے ہیں پاکستان وہی کر رہا ہے، وہ ڈیسپریٹ ہیں، وہ پوری طریقے سے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان سے کہیں کہ بھی ہمیں یہ سندھی، یہ سیز فائر دلوا دیجئے. تو پاکستان کی اپنی مرضی اس میں اتنے شامل نہیں ہے جتنا کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ شامل ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو. نہیں، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اس میں اوور ایگزیجریشن ایسا نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے، اس وقت امریکہ پھنسا ہوا ہے. آئی تھنک اگر امریکہ کو اس مشکل صورتحال سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ اگر آپ ایک بات نوٹ کریں، ٹرمپ بڑے انکنسسٹنٹ ہیں، انپریڈکٹیبل، ایوری بڈی نوز کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ ان کی انکنسسٹنسی کے باوجود پاکستان کو لے کر کے پچھلے مارچ سے جب انہوں نے خطاب کیا تھا جو اپنے کانگریس کے ساتھ، جو ایک داعش کے دہشت گرد کو پاکستان نے پکڑ کے ان کے حوالے کیا تھا، اس کے بعد کنسسٹنٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کی مسلسل تعریف کر رہے ہیں. اور وہ جو تعریف کر رہے ہیں، میری بھی واشنگٹن میں لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ جینوئنلی ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کی وہ مدد کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کا کوئی دباؤ ہے. اور ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم جو ماضی میں ہمارا جو ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہا، یعنی کہ افغانستان اس وقت ظاہر ہے کہ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہو یا ہمیں کوئی اسسٹنس بھی ملتی تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کوئی اس طرح کی فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے. امریکہ کی اس طریقے سے پاکستان کے اوپر سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہے وہاں پہ آپ کو کچھ وہ کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا لیوریج نہیں ہے ان کے پاس کہ پاکستان کو وہ کچھ سکویز کر سکیں. یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک اپنی ایفرٹ بھی ہے، اور پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسمارٹ ڈپلومیسی ہے. ان کو پتا ہے کہ اس مشکل صورتحال میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر یہاں سے پاکستان اور اس کا پھر فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ اس سارے عرصے کے دوران the نمبر آف کالز جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو ریسیو ہوئی ہیں اور پاکستان کی لیڈرشپ کو، اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ اگر یہ صرف کچھ لوگ کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، اگر یہ صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے تو وائی ایران پاکستان کے اوپر کیوں ٹرسٹ کر رہا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے اوپر کرتے ہیں. پاکستان کا آرمی چیف وہاں پر جاتا ہے، ان کے فارن منسٹر خود آ کے وہاں پر ان کو بڑا وارملی ان کو ریسیو کرتے ہیں، ان کو اتنی آڈینس دیتے ہیں. تو اگر یہ پاکستان صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہا ہوتا یا امریکہ کے بہاف پہ کر رہا ہوتا، تو ایران اور امریکہ کی تو بڑی پرانی رائیولری ہے، تو ایران پاکستان کو اتنی کیوں امپورٹنٹ دے رہا ہے؟ تو جیوگرافیکلی یہ جو ایک پورا سچ یونیک، نہیں ہے. جی ہاں، آئی تھنک جیوگرافیکلی ملٹیپل جو ایک فیکٹرز ہیں. یونیک اور لوکیشن ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج دیتی ہے پاکستان کو. بالکل آخری دو سوال اور بہت ہی شارٹ میں چاہتی ہوں آپ اس کے جواب دیں، بالکل میرے پاس وقت نہیں بچا ہے، آپ کو بھی جانا ہوگا کام سے. مجھے بتائیے کہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھی دیکھیے امریکہ جس طرح سے چاہتا ہے ایک خوشامدی رویہ، ایک ڈپلومیسی، اسمارٹ ڈپلومیسی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن جو بھارت میں ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے خوشامدی رویہ اپنا رہا ہے پاکستان کی ایک وار پریزیڈنٹ جس نے کہ فلسطین کی جنگ کو روکا نہیں بلکہ اسرائیل کو اور زیادہ سپورٹ کیا. ان کو آپ کی حکومت نے کہا کہ ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے ہم نامینیٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سیز فائر جو ہندوستان پاکستان کے بیچ ہوا، بار بار بڑھ چڑھ کر پاکستان نے کہا کہ ضرور آپ نے کرایا، حضور یہ آپ نے کرایا. تو ایک خوشامدی رویہ بھی اسمارٹ ڈپلومیسی کے علاوہ یہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ ٹرمپ کو جو اچھا لگتا ہے وہی ہم بات کریں گے، تم دن کو کہو رات تو ہم رات کہیں گے. آئی تھنک یہ بالکل ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، بٹ اس کی فلپ سائڈ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو حالات ہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہے. آپ کا خیال ہے کہ اگر انڈیا کے اوپر بھی جو دباؤ یا رشیا کو لے کر کے یا باقی معاملات پہ، انڈیا پاکستان سے بڑا ملک ہے، پانچویں بڑی اکانومی ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے. وہ بھی اگر آپ دیکھیں جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انڈیا کی گورنمنٹ ہے، وہ اوائڈ کرتی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کسی طرح کی کانفرنٹیشن نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اس کا جو دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ گلف کنٹریز کے جو ممالک ہیں، انہوں نے کسی نے ان کو جہاز دیا، کسی نے ان کو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بات کی. اگر پاکستان نے بغیر کچھ کیے صرف ایک جو ٹرمپ کی ایک جو اس کو کہہ لیں کہ ایک جو ویکنس ہے
اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے بغیر کوئی پیسہ لگائے اس کی تعریف کر کے اگر وہ لارجر آبجیکٹو اچیو کریں اور الٹیمیٹلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ پیس پروسیس کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا چلیں جو بھی نام ہوگا لیکن پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا. تو دیر از آئی بلیو نتھنگ رانگ ود دیٹ. اینڈ اس کا ایک اور کوئکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صرف امیجن کریں کہ پاکستان کی جگہ یہ رول اگر انڈیا اس وقت پلے کر رہا ہوتا، یہی تعریفیں اگر امریکی صدر ٹرمپ انڈیا کی کر رہے ہوتے اور دہلی میں مذاکرات کر رہے ہوتے تو اس کو کس طریقے سے لیا جاتا تو شاید یہ ہمارے بائسز ہوتے ہیں ہمارے obviously. فارن منسٹر نے کہا ہے کہ بھئی ہم دلال نہیں ہیں، ہم تو اس لیے بات چیت نہیں کرا رہے ہیں، باقاعدہ آن ریکارڈ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم دلال نہیں جی ہیں جی بالکل. اس لیے بات چیت نہیں کرتے. چلیے کسی اور روز کے لیے بحث ابھی بات چیت شروع ہوگی. بالکل جی جی آخری ایک دم سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ یہ کہ ان بات چیت کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کب ہوگی یہ بات چیت؟ کیا اسلام آباد میں ہوگی؟ کوئی پختہ خبر آپ کو مل پائی ہے؟ میرے خیال میں بالکل مذاکرات بالکل ہوں گے، ٹاکس ہوں گے. اینڈ آئی تھنک نیکسٹ 72 آورز آر کروشل. اور یہ آن ورڈز پرابلی آج سیٹرڈے ہے، مے بی ٹمارو سنڈے سے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو جائیں، منڈے سے آن ورڈ بالکل ٹاکس ہوں گے. اور مجھے جو میرا بیسڈ آن مائی اسیسمنٹ ریلیونٹ لوگوں سے جو بات ہوتی ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس، آئی وڈ بی ریئلی سرپرائزڈ کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ یہ کوئی اس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو. جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں بیکاز آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ جو اس وقت پوسچرنگ ہو رہی ہے اس کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، جو ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر جو ہو رہا ہے، جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایبسلیوٹلی ہوپ فل کہ اور ویسے تو کوئی بارنگ کوئی لاسٹ منٹ کوئی بھی ہکپ ہو سکتا ہے بٹ اٹ اپیئرس کہ جو تمام اس وقت جو روڈز ہیں دیٹ فار ناؤ لیڈ ٹوورڈز پیس. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران یوسف صاحب، اور آپ کو پھر میں زحمت دوں گی، پھر دعوت دوں گی جب یہ بات چیت شروع ہوگی اور آپ ہم تک، ہمارے آڈینس تک، آپ کی ذمہ داری صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں بلکہ اس پورے برِ صغیر کو آپ انفارم کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب وقت دینے کے لیے ہمیں. جی بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. تھینک یو.